हमारी गुफ्तगू खुदा शनासी, जहान शनासी और इंसान शनासी के मौजू के मुतालिक हो रही थी, जिसमें हमने इस पूरी बहस को हज़रात खम्स में खुलासा किया था। तो हज़रात खम्स जिसे उरफ़ा इरफान में बयान करते हैं, इब्न अरबी, मुहक्किक कैसरी और इनके अलावा दूसरे उरफ़ा ने इस बहस को हज़रात खम्स का नाम दिया है। तो इन हज़रात खम्स में पहला हज़रत, जिसे हम हज़रत लाहूत कहते हैं, जो तअय्युन अव्वल और तअय्युन सानी पर मुश्तमिल है, अहदियत वाहिदियत पर मुश्तमिल है। इसके मुतालिक हमने गुफ्तगू की थी। उसके बाद आलमे जबरूत के मुतालिक गुफ्तगू हुई है। तो दूसरा हज़रत हज़रत जबरूत है। हज़रत जबरूत के अलावा तीसरा जो हज़रत है, या जिसे आलम भी हम कहते हैं, तो वो आलम मलकूत है, यह हज़रत मलकूत है, जिसको उरफ़ा ने मुख्तलिफ नाम दिए हैं। हज़रत मलकूत को मुख्तलिफ नाम दिए हैं। आलम मलकूत का या आलम मिसाल का नाम भी दिया है। अच्छा, ये चूँकि एक लिहाज से आलम जबरूत से इसका ताल्लुक है, तो दूसरे लिहाज से आलम मुल्क से इसका ताल्लुक है। इससे ऊपर आलम जबरूत है, जबरूत के ऊपर लाहूत है। ऊपर से अगर आप देखें तो पहले आलम लाहूत, दूसरा आलम जबरूत, और तीसरा आलम मिसाल है। इसको आलम मलकूत भी कहते हैं। तो कहते हैं इसको और भी नाम दिया गया है, आलम गैब का नाम भी दिया गया है, आलम गैब का नाम भी दिया गया है। आलम मानी भी इसे कहा गया है। बहुत सारे नाम इब्न अरबी ने इसे दिए हैं। अच्छा, इसको आलम मलकूत, ये आलम क्या है? कहते हैं ये आलम दर हकीकत आलम जबरूत, जो मुजरदात का आलम है, और आलम मुल्क अजसाम का आलम है, इन दो आलमों के दरमियान जो वास्ता आलम है उसे आलम मलकूत कहते हैं या आलम मिसाल कहते हैं। ये उरफा की इस्तिलाह में आलम मलकूत, मिसाल, या शरीयत की इस्तिलाह में इसे आलम बरज़ख कहते हैं, आलम बरज़ख कहते हैं। तो कहते हैं कि हुक्मा ने इसे आलम मिसाल का नाम दिया और अहले शरीयत ने बरज़ख का नाम दिया। ये जामी ने अपनी किताब में, काशानी ने, इस तरह दूसरे लोगों ने भी और भी बहुत सारे नाम इसको दिए हैं। लेकिन हम चूंकि उन ज्यादा नामों में पढ़ेंगे तो ज्यादा उसमें कंफ्यूज होंगे, तो हम उन और बकिया नामों में नहीं पढ़ना चाहते। तो फरमाते हैं कि इसको आलम मलकूत को आलम बरज़ख क्यों कहा जाता है, आलम बरज़ख क्यों कहा जाता है? तो कहते हैं कि आलम बरज़ख इस वजह से कहा जाता है कि ये आलम वास्ता है हक ताला के फैज को पहुंचाने का आलम मादा की तरफ। चूंकि इसके बाद आलम मादा है, तो ये ऊपर से जो अल्लाह का फैज जारी होता है, वो अल्लाह का फैज आलम अक्ल यानी आलम जबरूत से आलम मलकूत और आलम मलकूत से ही आलम मादा तक पहुंचता है। तो ये दर हकीकत बरज़ख दो चीजों के दरमियान फासले को बरज़ख कहते हैं। जिस तरह पुल जब एक बनाई जाती है, तो पुल दरिया के ऊपर अगर पुल है या किसी नहर के ऊपर पुल है, तो जो दो इलाके हैं नहर के उस तरफ और इस तरफ, दो इलाकों को जो चीज जोड़ती है उसे पुल कहते हैं, वही पुल बरज़ख है।
یعنی دو چیزوں کے درمیان جو واسطہ چیز ہوتی ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ تو یہ عالم، اس کو برزخ کیوں کہتے ہیں کہ عالم جبروت اور عالم مادہ کے درمیان جو واسطہ عالم ہے وہ عالم ملکوت ہے یا عالم مثال ہے، جو بھی اس کو نام آپ دیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ عالم جبروت، اس کو یعنی عالم جبروت کے بعد جو واسطہ عالم ہے عالم ملکوت، تو اس کو اس وجہ سے عالم برزخ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیض کا ذریعہ ہے عالم مادہ تک پہنچانے کا۔ تو یہ ایک نقطہ اس کے اندر ہو گیا۔ دوسرا اس کا نقطہ کہتے ہیں کہ جو کہ شرح فصوص میں کیسری نے لکھا ہے۔ کیسری صاحب اس کی برزخیت، اس کو عالم ملکوت کو برزخ کیوں کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کو برزخ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نور میں جبروت سے، عالم جبروت سے شباہت ہے، اور دوسرا اس کی شباہت ہے جوہر جسمانی سے، عالم جسمانی سے، کہ جو مرکب ایک عالم ہے کہ جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو یہ نہ کہتے ہیں کہ جوہر مجرد یعنی خالص مجرد ہے، مجرد نہ، خالص درمیان جو حد فاصل اور برزخ ہے وہ یہی عالم مثال ہے۔ تو جو چیز برزخ ہو، فاصلہ ہو، وہ کسی کا عین نہیں ہو سکتی، یعنی بے عین ہی وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک جہت سے اس کے ساتھ شباہت ہوگی تو دوسری جہت سے اس کے ساتھ شباہت ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ نورانیت، نور حاصل کرنے میں، کہ نور عالم جبروت نور ہے، تو اس عالم برزخ کے اندر بھی نورانیت ہے۔ تو یہ نورانیت میں اس کی شباہت ہے عالم جبروت سے۔ لیکن چونکہ مادہ کی خصوصیات بھی ہیں، شکل و مقدار و اس قسم کی چیزیں، صورت، تو یہ ساری جو مادہ کے آثار چونکہ اس میں ہے، تو اس جہت سے اس کی شباہت ہے عالم مادہ سے۔ یہ محقق کیسری نے یہ بات لکھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک بات اور محقق کیسری نے لکھی ہے، لیکن محقق کیسری کی یعنی اس بات کو اس وجہ سے، البتہ بعض عرفاء نے چونکہ اس میں اختلاف کیا ہے، تو لہذا ہم اس اختلافی چیز کو یہاں پہ ذکر نہیں کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب جو اگلا نقطہ ہے، وہ اگلا نقطہ یہ ہے کہ اس عالم یعنی مثال کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عالم مثال کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کو دو قسموں میں کیوں تقسیم کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ کائنات کی جتنی بھی حقائق اور حقیقتیں ہیں، وہ ساری کی ساری حقائق جو ہیں اللہ کے علم سے عالم جبروت میں موجود ہیں۔ تو ان حقائق کو جو صورت ملتی ہے وہ اس عالم مثال میں ملتی ہے، اور جو عالم مادہ ہے، تو عالم مادہ کی ہے جو حقیقت ہے بالآخر، اس کی بھی ہر شے کی ایک صورت ملکوتی ہے، عالم ملک اور اسی عالم ملکوت اور اسی عالم مثال میں۔ جس طرح ہم کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے اس کے دو چہرے ہیں، دو چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک اس کا چہرہ ملکوتی ہے اور ایک چہرہ ملکی ہے، ملکوتی اور ملکی چہرہ۔ ملک یعنی یہ عالم ظاہر جس میں ہم رہ رہے ہیں، ملکوت یعنی وہی عالم مثال و برزخ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو ہر ایک عالم، ہر ایک چیز جو اس عالم میں موجود ہے، اس کا ایک ظاہری چہرہ ہے جسے ہم چہرہ ملکی کہتے ہیں، اس کا ایک باطنی چہرہ ہے، اس کی ایک صورت ہے
صورت ملکوتی وہ اس عالم میں موجود ہے. کون سی عالم؟ عالم مثال میں، عالم برزخ میں. تو جو صورت وہاں پہ موجود ہے عالم مثال، عالم مثال اور اس عالم برزخ میں، تو وہی جو صورت ہے وہ آپ کو، یا عرفاء جن کا یہ روحانیت کا درجہ، معرفت کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، وہ اس ملکوتی چہرے کو دیکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے اس کا تعلق بھی کشف و شہود اور مکاشفے سے ہے. یا پھر آپ کو اس کا ہر عمل کا جو چہرہ ملکوتی ہے وہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں جا کر وہ ظاہر ہوگا. اسی وجہ سے اس عالم میں جو کچھ بھی، اس عالم میں جو کچھ بھی انجام پاتا ہے، جس عالم مادہ اور عالم ملک میں ہم رہ رہے ہیں، تو ہم انسان جو بھی عمل کرتا ہے تو وہ اس کا ایک ظاہری چہرہ ہوتا ہے اور ایک اس کا ملکوتی چہرہ ہوتا ہے جو وہاں پہ ظاہر ہوگا عالم برزخ میں. تو ملکوتی جو چہرہ ہے جو عالم برزخ میں جا کر ظاہر ہوگا، وہی آپ کا بدن برزخی بنے گا، وہی آپ کا انسانوں کا بدن برزخی بنے گا. تو اس کو کہا جاتا ہے تجسد، یعنی جسد مل جائے گا، اعمال کو ایک اعمال مجسم ہو جائیں. مثال کے طور پہ اگر کہا گیا شریعت میں کہ جو رشوت کھاتے ہیں یہ در حقیقت رشوت، یعنی آپ کو عقرب پال رہے ہیں، یعنی رشوت وہ عقرب ہے، بچھو ہے. تو اس رشوت کا جو چہرہ ملکوتی ہے وہ برزخ ہے. وہ اس کا جو بھی رشوت کھا رہا ہے اس عالم میں، تو اس کا چہرہ ملکوتی وہ بچھو اس برزخ میں جا کر ظاہر ہوگا. تو یہ اس کا، یعنی جو بدن برزخی ہے وہ انسان کو اس کے اعمال کے متناسب ایک بدن ملے گا، تو جو در حقیقت اسی بدن کی ایک ترقی یافتہ شکل ہوگی، چاہے وہ اس کا تعلق اعمال سے ہوگا. تو اعمال کا دار و مدار، جو انسان کے عمل کا دار و مدار ہے، وہ اس عالم میں ہے. اس عالم کے بعد اعمال ختم ہو جائیں گے تو اب اس کو چہرہ برزخی، جسم و بدن برزخی مل جائے گا. تو اس بدن و برزخی سے وہ اس انسان کو آگے، یعنی یہ جو سلسلہ ہے انسان کا، یہ آگے چل رہا ہے. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ موت فنا نہیں ہے بلکہ انتقال من النشأۃ الی النشأۃ الاخری، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کا نام موت ہے. تو ہم در حقیقت انسان اس عالم میں چلا جاتا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا یہ بدن برزخی، یہ جو بدن مادی ہے جسم، یہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے آثار باقی رہتے ہیں. مادہ ختم ہے، مادہ کے آثار جب ہیں تو مادہ اولیہ تو موجود ہے، وہ ختم نہیں ہوا. مادہ ثانوی جو ہمارا جسم ہے یہ ختم ہو جائے گا. یہ ختم ہو کر اسی بدن کا کی جو ترقی یافتہ شکل ہے، وہ چہرہ ملکوتی اعمال کا، وہ ایک بدن کی صورت میں ہمیں مل جائے گا. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہر اعمال کا تعلق ہر اعمال کا تعلق اس کے ایک چہرہ ظاہری سے ہے اور ایک چہرہ باطنی سے ہے. چہرہ ظاہری وہی چہرہ ملکی، اور چہرہ باطنی ہوئی اس کا چہرہ ملکوتی ہے جو جا کر عالم برزخ میں ظاہر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے عرفاء، خود محقق کیسری اور دوسرے لوگوں نے، ابن عربی نے اس عالم کو تقسیم کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو عالم ہے، عالم برزخ، یہ در حقیقت اس کے اندر تمام کائنات کی جو چیزیں ہیں، حقائق، چاہے وہ عالم عقل میں ہے چاہے اس عالم مادہ میں ہے، تو ان کی جو حقیقت ہے اس کو جو صورت ملتی ہے، سب کی صورتیں اس عالم میں موجود ہیں.
आलम बरज़ख में। आलम बरज़ख दर हकीकत हक़ाइक़ को सूरतें मिलती हैं। तो जब हक़ाइक़ को आलम बरज़ख में सूरतें मिलती हैं, आलम मिसाल या आलम ख्याल, जो भी इसको नाम दें, तो इस वजह से इब्न अरबी कहते हैं कि ये आलम ख्याल औसा, वसी तर है, इसका दायरा बहुत वसी है आलम अक्ल आलम मादा से, क्योंकि आलम मादा और आलम अक्ल दोनों की अंदर जो हकीकतें हैं, हकायक हैं, उनकी सूरतें इस आलम में मौजूद हैं। तो अब ये आलम जिसे हम आलम बिसाल या बरज़ख या आलम मलकूत कहते हैं, इब्न अरबी कहते हैं दूसरी जगह पे कि इसके ये बरज़ख दो किस्म की है, एक सऊदी है, एक नज़ूली है। सऊदी का मतलब यह है कि जब हम ऊपर से अवालिम को देखें ऊपर की तरतीब से, तो ऊपर आलम लाहूत है, फिर जबरूत है, फिर आलम मलकूत है, फिर आलम मुल्क है। तो ये जो आलम मलकूत ऊपर से जब आए नीचे, तो ये इसको कहते हैं बरज़ख नज़ूली। ये जो आलम मलकूत आएगा इसको मलकूत नज़ूली कहते हैं। लेकिन जब इस आलम मलकूती के बाद मुल्क में आकर वापस जब आप मादा खत्म होगा, पर्दे हटेंगे, मादा के पर्दे हटेंगे, तो फिर वापसी का सफर होगा उस आलम की तरफ। तो जो वापसी का सफर होगा उस आलम की तरफ, तो भी बरज़ख से क्रॉस करके जाना है, बरज़ख से ही सफर होगा। तो ये जो बरज़ख है, ये जो वापसी वाली बरज़ख है, इस बरज़ख को बरज़ख सऊदी कहते हैं, साद से सऊदी। तो ये एक चीज वो बयान करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आलम बरज़ख हक़ाइक़, इसकी सूरतें आपको वहीं पे मिलेंगी, तमाम हक़ाइक़ की सूरतें वहीं पे। इसी वजह से मुकाशफे में जो कुछ चीजें ज़ाहिर होती हैं, हर एक की शक्ल और सूरत इंसान देखता है, ख्वाब में देखता है, तो उसी आलम से इंसान का राब्ता होता है। ख्वाब में भी मादा यहाँ पे पड़ा है, इंसान सोया हुआ है, लेकिन इंसान की वह ख्याल की सैर हो रही होती है आलम ख्याल में, आलम बरज़ख में। तो बरज़ख में जाकर वो सूरतें अक्स कर रहा होता है। हाँ, अलबत्ता उस सूरत का ताल्लुक इंसान की अपनी क़वाए बदनी जो अबजार हैं, बदनी चीजें हैं, उनसे भी है कि जितना इंसान की रूह साफ पाक बातिन पाक होगा, मुनज़्ज़ा होगा, मुबर्रा होगा, साफ व शफाफ होगा, तो उतना ही आप ख्वाब में भी उन सूरतों को जाकर सही देख सकते हैं। इसी वजह से इब्न अरबी और क्या कहते हैं मौके कैसरी ने इस आलम मिसाल को दो किस्मों में तकसीम किया है। वो फरमाते हैं कि आलम मिसाल की दो किस्में हैं, मिसाल मुत्तसिल और मिसाल मुनफसिल। मिसाल मुत्तसिल और मिसाल मुनफसिल, ये दो आलम हैं। कहते हैं कि मिसाल मुनफसिल, ये मुनफसिल का मतलब होता है जुदा, मुत्तसिल का माना जुदा, मुनफसिल का माना जुदा, मुत्तसिल का माना जुड़ा हुआ। कहते हैं ना कि फलां चीज फलां से मुत्तसिल है। हम कहते हैं ना कि फलां का घर फलां के घर से मुत्तसिल है, यानी उसके घर की दीवार उसके साथ जुड़ी हुई है, इसे कहेंगे मुत्तसिल। कहते हैं कि इत्तिसाल है, यानी मुत्तसिल है, एक चीज दूसरी से जुड़ी हुई है। मुनफसिल का मतलब होता है जुदा। तो कहते हैं कि ये आलम बरज़ख एक जो आलम है, अगर अवालिम को तकसीम करते हैं तो जिसे हम आलम बरज़ख कहते हैं, वही बरज़ख या मिसाल या ख्याल, उसी को मुनफसिल कहते हैं। वही बरज़ख मुनफसिल है, वही मिसाल मुनफसिल है, वही क्या कहते हैं ख्याल मुनफसिल है। तो कहते हैं कि ये मर्तबा एक आलम वजूद का एक मर्तबा है, मुनफसिल है उसका एक मर्तबा है। और मुत्तसिल कहते हैं, मुत्तसिल वो आलम है, वो बरज़ख या ख्याल मुनफसिल वो है
کہ جو انسان کے وجود کا ایک مرتبہ ہے، انسان کے وجود کا ایک مرتبہ ہے، وہ انسان کے وجود سے باہر عالم نہیں ہے۔ منفصل انسان کے وجود سے باہر ایک عالم ہے کہ جس میں جا کر ہم صورتیں دیکھتے ہیں، لیکن متصل انسان کے وجود سے جڑا ہوا ایک عالم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ محقق کیسری اسی عالم ملکوت جسے منفصل ہم کہہ رہے ہیں، اس کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ اس کو عالم مثال مطلق بھی کہا جاتا ہے، کہ جو عالم عقل کے بعد واقع ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس عالم میں تمام موجودات مجرد اور غیر مجرد کی صورتیں پائی جاتی ہیں، کہ جو صورتیں فقط حواس باطنی سے قابل درک ہیں، حواس ظاہری سے قابل درک نہیں ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے آپ، لیکن باطنی حواس سے ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لہذا اس عالم کو عالم ملکوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو در حقیقت کہتے ہیں کہ یہ عالم، یہ وہ مرتبہ ہے حقائق مجردہ کے ظہور کا۔ اس عالم میں وہ حقائق مجردہ جو اوپر عالم عقل میں ہیں، ان کے ظہور کا یہ ایک مرتبہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں مادہ نہیں ہے، لیکن مادہ کے آثار کیا ہے وہ موجود ہوتے ہیں، مادہ کے آثار کیا ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ عالم مثال منفصل، اس کے برخلاف کہتے ہیں کہ اس کے برخلاف ایک عالم میں خیال متصل ہے۔ کہتے ہیں خیال متصل کا تعلق بشر کی فکری ایک قوت سے ہے۔ بشر جب قوت فکر کرتا ہے، بشر جب فکر کرتا ہے تو فکر میں وہ پہلے ادراک حسی کرتا ہے، اس کے بعد ادراک خیالی ہوتا ہے۔ تو یہ ادراک خیالی اس قوہ خیال جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، یہ اس سے ہوتا ہے۔ تو اس قوہ خیال جو انسان کے وجود سے جڑی ہوئی ہے، اس کو خیال متصل یا برزخ متصل یا مثال متصل کہا جاتا ہے۔ تو لیکن اس کے برخلاف جو مثال منفصل ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں فکر انسان کی بشری فکر سے شرط نہیں ہے، لیکن اس میں شرط ہے۔ تو اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ خود جامی نے ایک بات جہاں پہ ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اخلاق، یہ جو اخلاقیات ہیں، اعمال ہیں انسان کے، تو کہتے ہیں کہ ان سب کی صورتوں کا ظہور جو ہے، ان سب کی صورتوں کا ظہور وہ اسی عالم مثال منفصل میں موجود ہوتا ہے۔ ظہور وہاں جا کر ہوتا ہے، ان کی جو صورتیں ہیں سب کی، وہاں جا کر کیا ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس خیال منفصل ہے۔ خیال متصل کا تعلق انسان کے وجود سے ہے، انسان کے وجود سے وہ باہر نہیں ہے، وہی قوہ خیال انسان کی کہ جس کے ذریعے سے انسان ادراک کرتا ہے۔ اگرچہ اسی قوہ خیال جو انسان کے وجود کے اندر موجود ہے، اسی کے مطابق اللہ نے جو عالم خلق کیا ہے، اس عالم کو خیال منفصل کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ قوہ خیال جو خیالی میں صورتیں ہیں، اس کے مطابق ہی عالم اللہ نے جو خلق کیا ہے خیال منفصل، اس میں بھی صورتیں ہیں۔ تو در حقیقت جتنے بھی عوالم ہیں وہ انسان کو مد نظر رکھ کر ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ خیال منفصل دو قسموں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ خیال منفصل ملکوت اعلیٰ اور ملکوت اسفل۔ ملکوت اعلیٰ نفوس کلیہ ہیں، کلی نفوس سے کلیہ ہے، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ملکوت اسفل ہے۔ ملکوت اسفل وہی کہتے ہیں کہ جو خود افلاطون نے بھی کہا تھا، مسل افلاطونی کا نظریہ دیا تھا، وہ مسل معلقہ نام دیتے ہیں۔
کا وہ ایک عالم ہے. البتہ اس چیز میں اختلاف ہے، بعض نے اس کو کسی اور طریقے سے بیان کیا ہے، تو قیصری نے کسی اور طریقے سے بیان کیا. اگرچہ قیصری نے عالم ملکوت کو مثال کے طور پہ عالم ملائکہ بھی جانا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہی وہ عالم ہے، یہی وہ پہلی آنکھ ہے کہ جس سے ملکوت اعلیٰ، چونکہ ملکوت اعلیٰ اوپر ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹ اس جبروت سے ہے، عالم جبروت سے. تو کہتے ہیں کہ یہ وہ پہلی کیا کہتے ہیں آنکھ ہے، یہ وہ پہلی آنکھ ہے کہ جہاں سے کیا ہے جسمانیات کو دیکھا جاتا ہے، عالم جسمانیات کو کیا ہے دیکھا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ البتہ ان کے دیکھنے اور مشاہدے کا تعلق بھی انسان کے باطن کی پاکیزگی پر ہے. تو لہذا کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز کی ایک صورت جو ہے وہ عالم ملکوت میں پائی جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ وہ ایک ایک کر کے وہ بتاتے ہیں کہ اکثر مکاشفات اولیاء کے اسی عالم میں جا کر کیا ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں. یہ جو قبر منکر سوال کہتے ہیں، قبر میں جائیں گے، فرشتے آئیں گے، یہ ساری چیز کا تعلق بھی اسی عالم سے ہے. اچھا، وہ عالم جو انسان کے مرنے کے بعد، وہ یہی عالم ہے کہ جس میں انسان کا بدن جو ہے نا، وہ جب روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ اسی عالم میں وہ پہنچتا ہے. بہشت، دوزخ و جہنم، ثواب و عقاب، عرش و کرسی کا تعلق بھی اسی عالم سے ہے. اس کے علاوہ وہ معراج کی کیفیت کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی جو کیفیت ہے، اور انہوں نے پیغمبروں کو دیکھا تھا، انبیاء کو. قرآن میں بھی آ کے اللہ نے فرمایا کہ ایک مقام پہ پہنچے تو اللہ نے فرمایا ہے میرے رسول وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، اب سوال کر ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے تھے. تو یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں وہی معراج میں نازل ہوئی، قرآن کی یہ آیت. تو اس میں جب عالم مثال اور عالم ملکوت میں سب انبیاء کی صورتیں وہاں پہ تھی، تو وہیں پہ ان سب کو کہتے ہیں نمازیں بھی پڑھائیں، وہاں پہ مکالمہ بھی ہوا. تو ان ساری چیزوں کا تعلق بھی اسی عالم مثال اور خیال کیا کہتے ہیں منفصل سے تھا. تو اس کو کہتے ہیں ملکوت اعلیٰ اور ملکوت اسفل. اس کی کیا ہے دو قسمیں ہیں. بعض نے کہا ملکوت اعلیٰ وہی بہشت ہے کہ وہ ایک مستقل عالم ہے، اور ملکوت اسفل وہ جہنم ہے. ملکوت اعلیٰ یعنی یہ عالم خیال منفصل دو عالم میں تقسیم ہوتا ہے، ملکوت اعلیٰ ملکوت اسفل. ملکوت اعلیٰ جنت ہے اور ملکوت اسفل جہنم ہے. ٹھیک ہے. اس کے اچھا، جنت میں ظاہر اچھے لوگ ہوں گے اور جہنم میں سارے کے سارے شقی اور بدبخت. تو کہتے ہیں کہ ہر نفس جس کا تعلق ملکوت اعلیٰ سے ہے تو اس کے اوپر وہ القاعات بھی وہی ہوں گے، ملکوتی القاعات ہوں گے. اس کے اوپر نا الہامات ہوتے ہیں، ملکوتی ہوتے ہیں. اور جو علوم سے حاصل ہوتے ہیں، افاضہ کیے جاتے ہیں، وہ حقیقی علوم ہوتے ہیں. لیکن اس کے برخلاف ملکوت اسفل جو ہے وہ شیاطین اور نفوس خبیثہ کی کمینگاہ ہے، اور اس کے القاعات بھی وہ کیا ہے ظلمانی اور شیطانی ہوتے ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں اس طریقے سے اس عالم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ملکوت اعلیٰ اور ملکوت اسفل میں. اس کے علاوہ بھی قیصری نے ایک اور بات کی ہے. کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے ہر ایک انسان جس نے اچھے عمل کیے ہیں یا برے عمل کیے ہیں، ان سب کی صورت کیا ہے، صورت جو ہے نا وہ انسان کا ایک نفس کا ملکوت ہے، ایک وہ ملکوت ہے. قیصری نے اس کے علاوہ ایک نقطہ بیان کیا ہے
کہ انسان کا جو نفس ہے، ایک اس کا ملکوت ہے اور ایک وہ ملکوت ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو بھی ہم اعمال انجام دیتے ہیں، ہر انسان اچھا عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے، اس کی ایک صورت ملکوت نفس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک صورت حتیٰ کہ اعمال بھی ہیں تو عالم ملکوت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. عالم ملکوت اور ملکوت نفس کے ملکوت میں صورتیں ہوتی ہیں. انسان کا نفس ہے، اس کا ایک ملکوت ہے، اور ایک ملکوت جس ملکوت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ مثال منفصل. تو کہتے ہیں کہ ایک صورت جو بھی عمل کرتے ہیں اس کی ایک صورت ہمارے نفس کے ملکوت میں رہ جاتی ہے اور ایک صورت اس کی اس عالم میں ہے، اس عالم میں. پھر اس کے بعد وہ آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایک انسان کی اس عالم ملکوت میں انسانی صورت کے علاوہ کئی اور صورتیں ہوں، انسانی صورت کے علاوہ کئی اور صورتیں ہوں، اور وہ جو صورتیں ہوں گی اس عالم ملکوت میں وہ ساری کی ساری نفس کے ملکوت کے تابع ہے. یعنی نفس کے ملکوت میں جو کچھ ہے وہ ساری صورتیں کیا ہے، اس نفس کے ملکوت کے تابع ہوں گی. اس قسم کی جو ہے نا وہ بات انہوں نے کی ہے. تو یہ اسی طرح کہتے ہیں کہ چونکہ کہتے ہیں کہ جو نفس کا جو ملکوت ہے، جتنا انسان نفس اور باطن کو پاک و پاکیزہ کرے گا اس کے اندر اس کی صورت بھی اتنی ہی پاک و پاکیزہ ہوگی. تو اس میں نورانیت ہوگی، قلب اس کا مطہر و منور ہوگا، اور اس صورت میں نفس اس کا ایک شیشے اور آئینے کی طرح صاف و شفاف ہو جائے گا. جب صاف و شفاف ہوگا اچھے اعمال کے نتیجے میں، نفس کا جو ملکوت ہے صاف و شفاف و منزہ ہوگا، تو وہ اس قابل بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو غیبی تجلیات ہیں اور حقائق ہیں ان کا ظہور. کہتے ہیں کہ یا پھر جب غلط اعمال کریں گے تو نفس کا جو ملکوت ہے وہ پلید اور تاریک بن جائے گا. تو اس صورت میں جو قلب ہے، دل، وہ کیا ہے، آلودہ ہو جائے گا. آلودہ ہوگا تو اس میں معارف الہی، معارف اور حقائق غیبیہ، غیبی حقائق کا عکس کسی صورت میں ان میں نہیں پڑ سکتا. تو یہ ہے ملکوت، یعنی ملکوت، نفس کا ملکوت اور وہ عالم ملکوت. تو جتنا ہم اچھا عمل کریں گے تو نفس کے ملکوت میں اس کا جتنا نفس کو پاک و صاف و شفاف کریں گے اس کی صورت اچھی ہوگی. ہو سکتا ہے اسی ایک صورت جو ہم نے عمل کے ذریعے سے ملکوت نفس میں ہے وہ اس عالم ملکوت میں کئی صورتیں ہوں. مثال کے طور پہ اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ ایک عمل کریں گے، میں من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر آپ ایک نیکی لے کر آئیں گے تو میں 10 نیکیوں آپ کو دوں گا. تو شاید وہی صورتیں، ایک صورت جو ملکوت نفس میں عمل انجام دیا اچھا، تو ہو سکتا ہے کہ اسی اچھی ایک صورت کے مطابق اور صورتیں عالم ملکوت میں پائی جاتی ہوں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک کے بدلے میں 10 دوں گا، تو وہ ساری صورتیں ادھر ہو جائیں گی. وہ ہمیں جنت کی صورت میں ملیں گی، وہ ہمیں جنت کی صورت میں ملیں گی. اور اللہ نے یہ فرمایا کہ غلط عمل کریں گے تو غلط کا پھر میں ایک صورت کے بدلے میں ایک صورت ہی وہاں پہ کروں. تو جہنم جو ہے وہ ہم خود بنا رہے ہیں، جہنم انسان خود بنا رہا ہے. جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کرے گا. یہ تھا، میرے خیال میں ٹائم بھی نزدیک ہو گیا ہے تو پھر اگلے ہی اس میں میرے خیال میں اس کو ختم کر. یہ عالم مثال
ختم ہو گیا، اب عالم ملک اور انسان کامل کی بحث ہے۔ جی فیصل ہم سوال لے سکتے ہیں 5 منٹ کے لیے، اگر 8:15 کا ہم بریک لیتے ہیں تو؟ جی جی اچھا فیصل، پہلا ایک یہ ہے کہ ابھی یہ جو آپ کے تھے کہ خدا شناسی، انسان شناسی اور جہان شناسی، تو یہ جو 2 لیکچرز ہم نے ابھی تک کیے ہیں، کہ یہ جو پچھلے میں بھی ہم نے عالم کیا تھا اور اس میں بھی ہم ذرا زیادہ تفصیل میں گئے ہیں، تو یہ اگر یا ابھی سمجھ کر دیں یا بالکل اس کے آخر میں جا کے اس کا خلاصہ کہ یہ ابھی جو عالم ہے اور جو آپ نے گفتگو کی ہے اس کا ان تینوں سے کیسے تعلق ہے، خدا شناسی، انسان شناسی اور جہان شناسی سے؟ چاہے تو ابھی اس کو بتا دیں یا پھر آخر میں اس کو خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہ یہ ہم نے دیکھا اور پڑھا اور کس طرح ان شناسائیوں کا ان عالموں سے تعلق ہے۔ آپ اگر جو مرضی چاہیں۔ ٹھیک ہے جی آخر میں پھر کر لیں گے جو خلاصہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر ہم باقی کے سوال جی آخر نکال لیں۔ اچھا بھائی صاحب، آپ کا جو موبائل ہے نا، اس کی وائبریشن ہے، تو وہ جب بھی آپ کا ٹیکسٹ آتا ہے تو یہاں پر کافی شور سا آتا ہے، تو اگر یہ ایک بالکل سائلنٹ کی آپشن ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کیا یہ؟ سائلنٹ کی ہوا سکتا ہے۔ جی ہاں جی وہ کر لیں، کیونکہ جی وائبریشن کی آواز یہاں پہ بھی آتی ہے تو آپ کی آواز ذرا کٹ جاتی جی جی کال ہے۔ جی سمیر صاحب کا ایک سوال ہے۔ جی سمیر جی صاحب۔ سوری، اصل میں 2 سوال ہیں بہت امپورٹنٹ۔ اصل میں مجھے اس طرح لگتا ہے کہ ہمارے ڈسکشن کے لیے یہاں پہ ٹائم زیادہ نہیں ہوتا اور بہت جلدی جلدی کرنے پڑتے ہیں سوال، اور تھوڑا سا اگر ٹائم اس کو بڑھا دینا تو بہت مہربانی ہوگی۔ اچھا ایک میں دونوں سوال کہہ دوں گا، آپ فاضل صاحب جو مرضی آپ جس طرح بھی رسپانس کریں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اکثر آپ کہتے ہیں کہ محققین جب ایک دوسرے کے ساتھ ایگری نہیں کرتے یا متفرق ہوتے ہیں یا متفق ہوتے ہیں، تو یہ جو سلسلہ تھا جس طرح سے یہ ساری عرفان کی فلسفی ڈیولپ ہوئی، تو اس میں وہ کس طرح سے متفرق اور متفق ہوتے تھے اور اس کے لیے کیا شواہد پیش کیے جاتے تھے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں خیالی صورتیں بھی آتی ہیں اور جذبات بھی ہوتے ہیں، خیالی صورتیں بھی آتی ہیں، کچھ وقت اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی صورت نہیں ہوتی لیکن سمجھ آ رہی ہوتی ہے ایک چیز کی۔ تو میں یہ ریفر کر رہا ہوں آپ کے جو پچھلے جو لیکچر میں سن رہا تھا، تو فرض کریں کہ ایک سالک کیسے جان سکتا ہے کہ اگر ذہن میں اس کے کوئی صورت آتی ہے تو یہ صورت عرفان کا حصہ ہے یا ذہن کی پیداوار ہے؟ کیونکہ ذہن بھی باقی ریسرچ میں ہے کہ ذہن بھی صورتیں بنا سکتا ہے اور بتا سکتا ہے آپ کو۔ اچھا اس میں ایک جواب شاید ایک یہ بھی ہو کہ بھئی آپ اس کو قرآن اور سنت کی نظر سے دیکھیں تو وہ اگر تو وہ ٹھیک ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی جواب ہو تو پھر بتا دیجیے گا، بہت مہربانی۔ پہلا سوال کیا پہلا سوال؟ جی پہلا سوال یہ ہے کہ جو محققین تھے جو کہ فلسفے کے اسلامک فلسفے کے بارے میں لکھتے تھے، اور یہ ساری چیزیں جب آپ بتاتے ہیں مختلف قسم کے عالم ہیں، حضرات خمس ہیں، یہ ساری چیزیں جب ٹائم کے ساتھ ساتھ جب یہ دور میں ڈیولپ ہوئیں تو آپ کہتے تھے کہ کچھ متفق ہیں کچھ نہیں متفق، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ پھر وہ کیا شواہد پیش کرتے تھے ایک دوسرے کو کہ اس پہ ایگری کرتے ہیں بھائی، نہیں اس پہ ہم ایگری نہیں کرتے، تو وہ شواہد کیا ہوتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ جب یہ گفتگو ہوتی تھی؟ یعنی فائز صاحب شاید یہ سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو تقسیم ہے عالم کی، تو جب یہ مختلف فلسفی یا جو بھی ہیں صوفیہ کرام اس کے اوپر جب ڈسکشن کرتے تھے دیر مباحثہ، تو وہ کس طرح یہ ایگری کرتے تھے، متفق ہوتے تھے کہ ہاں یہ واقعی اس طرح ہے؟ وہ یہی سوال ہے نا سمیر آپ کا بیسیکلی؟ جی یہی سوال ہے، یعنی کہ عرفان کے مرحلوں کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ کہ وہ مثال کون سی ایسی کوئی فرمائشیں ہوتی تھی جس پہ کہتے تھے کہ ہاں یہی عالم ہے؟ یا تو یعنی پیمائش ہوتی تھی یا کشف کو سمجھنے کا ذریعہ ہوتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ بھئی مجھے عالم برزخ کی یہ مثال ہے، کوئی کیا کہتا ہے، تو وہ کیسے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ صحیح ہے یا یہ نہیں صحیح؟ جی فائز صاحب۔ جی میں دیکھیں یہ جو عالم ہے، عالم کی تقسیم ہے، اس میں
مثال کے طور پہ فلاسفہ مشاء کہتے ہیں کہ عالم الوہیت ہے، اور ایک یہ عالم مادہ ہے، اس کے اوپر دلیل ہے کہ ہم مادہ جس میں ہم ہیں سب کچھ وجدانی طور پہ فطری طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہیں اور یہ عالم ہے، اور ایک خدا ہے۔ درمیان والی چیزوں پہ ہمارے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ وہ دو عالم مثال بالفرض کے عالم مثال بھی ہے یا نہیں۔ تو عالم مثال کے بعض نہیں مثلا قائل تھے، لیکن عالم مثال کے جو قائل ہیں وہ ایک تو ان کی دلیل وہ ان کا اپنا کشف و شہود ہے، دوسرا وہ کشف و شہود مبتنی ہے شریعت کے مطابق بھی ہے، تو لہذا کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ کیوں؟ کیونکہ یا تو پھر مختص ہونے کے ساتھ کہ یہ کوئی ان کی اپنی کوئی وہ ایجاد ہے، لیکن اس ایجاد کے اوپر ہمارے پاس ہمیں سمجھنے کے لیے یعنی اس طرح کی تائید مل جاتی ہے قرآن سے یا ان چیزوں سے۔ لیکن وہ یہ جو کشف کی زبان ہے نا، کشف کی زبان یہ قابل انتقال نہیں ہے، بالآخر اس نے آپ کو سمجھانا ہے صاحب کشف و شہود نے، تو وہ اس زبان عقل ایک عقلی دلیل سے سمجھائے گا، بتائے گا، وگرنہ آپ کوئی انسان دوسرے انسان کی کشف کو نہیں سمجھ سکتا، چونکہ کشف کو سمجھنے کے لیے اس کشف کے مقام پہ جانا پڑے گا آپ کو۔ تو لہذا جو ہے نا وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ دیکھ کر انسان کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ عالم برزخ بھی ہے، کوئی عقل کے بھی خلاف نہیں ہے، قرآن کی میں بھی ہے کہ ایک ایسی چیز ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم نہ مانیں اسے؟ یہ بات ہو گئی۔ دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمارے ذہن میں خیال بھی آتے ہیں، صورتیں بھی آتی ہیں، ہم کوئی چیز بھی دیکھتے ہیں اس کی تصویر بھی ہوتی ہے، بعض وقت الفاظ بھی ہوتے ہیں، معنی بھی ہوتے ہیں، تو اگر یہ ایک سالک عرفان کی جی ہاں سالک جو ہے سالک دیکھیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سالب اگر صحیح راستے پہ چل رہا ہے، صحیح راستے پہ خلاف شریعت نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے شریعت کے مطابق عمل کرنا، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ آگے درجات بڑھتے جاتے ہیں، تو اگر وہ صحیح پٹڑی پہ جا رہا ہے تو وہ کوئی معنی نہیں ہے کہ کہ یہ کوئی شیطانی وہ تابع وہ عارف کہہ سکتا ہے کہ جب شیطانی راستے پہ ہو، جب شیطانی راستے پہ نہیں ہے الہی راستے پہ اور اسی طرف گامزن ہے تو وہی الہی الہامات، وہی فیوزات، وہی ساری کشف و شہود مکاشفے الہی ماننا پڑیں گے۔ ہاں ایک آدمی ہے جیسے ہم کو جو ہے نا وہ اس راستے پہ ہی نہیں جا رہا، ایک شیطانی راستے پہ جا رہا ہے، تو ظاہر اس کے القاعات شیطانی ہوں گے، یہ ایک جواب ہے۔ دوسرا جواب وہی ہے کہ یہ تو کوئی بہت زیادہ مثلا آپ نے یہ تو بہت وسیع ہے، اس طرح ایک مطلب ایک طرح سے کہہ دیں کہ یہ شیطانی راستہ ہے اور یہ نہیں راستہ۔ بعض وقت جب ہم حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں زندگی کے، بہت سارے ایسی ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ یہ فیصلہ کرنا، کیونکہ ہر کوئی عالم تو نہیں ہوتا، تو کہ یہ فیصلہ کرنا کہ یہ صحیح ہے، یہ اس کے مطابق ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، تو یہ تو بہت ہی ایک مشکل بات ہوگی کہ کوئی اتنا سمپل کہہ دے کہ بھئی یہ شیطانی راستہ ہے اور یہ نہیں۔ فائز صاحب جیسے حضرت جو تھے عالم کام میں بھی شیطان بتا دیتا تھا کہ انہوں نے ہماری نماز معاف کر دی، جی تو یہ تو فائز صاحب کسی بھی آ سکتے ایک بہترین سے بہترین جو صوفی ہے، جیسے وہ ایک مثال نہیں تھی کہ شیطان نے کہا جو تمہاری باتیں معاف کر دی، انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا خیال اس کا یہی ہے کہ جو شرع سے ہے، آپ کو اگر فائز صاحب شاید یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ شرع سے متعلق ہے کہ جیسے اگر کوئی آپ کو جیسے شیطان کہہ رہا تھا فرشتہ بن کے کہ آپ کی باتیں معاف ہو گئی ہیں، نمازیں معاف ہو گئی ہیں، تو یکدم محل عبد القادر جیلانی تھے، کون تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسے ہی تھا نا کفار صاحب کو اس طرح کی بات تھی، جی جی تو پھر تو کیسے کیا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ جیسے منصور علاج کی مثال لے لیں، منصور علاج نے جس طرح سے
ایک کچھ ایسے سطحات کہے تھے، ان کے منہ سے نکلے تھے جو کہ شرعی طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں تھے، اسی لیے ان کو پھانسی دے دی گئی. لیکن بعد میں محققین نے ان کو کہا کہ یہ بہت بڑے ولی ہیں. تو اس طرح کی باتیں جو کہ بظاہر تو بہت مشکل ہے سمجھنا کہ بھئی یہ شیطانی رستہ ہے یا یہ اس طرح کا رستہ. اس لیول پہ جا کے انہوں نے حاصل کی تھی اور اس کو ایک نیچے لیول پہ آ کے بتانا یہ ایک ممکن کام نہیں تھا. لیکن جب انہوں نے بتایا تو ظاہر ہے وہ خلاف شریعت ہو گئی، خلاف وہ ہو گئی، تو ظاہر ہے ان لوگوں نے حکم لگانا تھا. انہوں نے بھی ٹھیک کیا، اور ابن علاج کو جنہوں نے ولی کہا وہ بھی ٹھیک کہا. جنہوں نے وہ بات مانی وہ اس کے اس درجے کو دیکھا، جنہوں نے ان کے یہ اس چیز کو دیکھا کہ انہوں نے وہ جس لیول پہ جا کے چیز حاصل کی اس کو اتنا نیچے آ کے نہیں بیان کرنا چاہیے تھا کہ جس کے لیے یعنی آگے سمجھانا یا سمجھنا مشکل ہو گیا تھا. جی، اور کسی کا کوئی سوال ہو؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی بالکل. جی فاروق صاحب کا سوال ہے ایک اگلا، اور اس کے بعد ایک لکھ کے سمیہ ممتاز صاحبہ نے سوال کیا ہے. فاروق صاحب کے بعد ہم سمیہ صاحبہ کا سوال لیں گے. جی فاروق صاحب، مختصر، بہت ہی مختصر کر کے سوال جو ہے نا کلیئر کر کے اگر آپ پوچھیں تو مہربانی ہوگی. السلام علیکم. جی اچھا، یہ سمیر صاحب کے سوال سے ہی ملتا جلتا سوال ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس طرح کے جو کہ اچھے شرعی طور پہ چلنے والے لوگ ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کی دماغ میں ایسی شکلیں بنتی ہیں یا خیالات آتے ہیں، وہ بھی تصورات ہی ہے، اور وہ بھی عالم مثال کی چیزیں ہیں کہ انسان فکر مند ہوتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، انسان غمگین ہوتا ہے، انسان خوف میں جاتا ہے. ان کی بھی اپنی شکلیں ہیں ان سب چیزوں کی، اور ان کی کوئی اچھائی نیکی یا بری سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ان کا کوئی وہ والا سینس نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ کہ انسانی نفس ہی کریٹ کرتا ہے یہ والی سچویشنز. مطلب مجھے لگتا ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ وہ تصویریں کہاں سے آتی ہیں؟ مطلب وہ کیا انسانی نفس کریٹ کرتا ہے؟ مطلب ایک جس طرح ہندو جس کو ویدانتا میں مایا کہتے ہیں کہ وہ مایا ہے جو ایک آپ کو ایک ایلوژن ہے جو کہ آپ کو کریٹ ہوتی رہتی ہے ہر وقت، جس میں انسان کا نکلنا مشکل ہے. تو اس قسم کی جن کی نیکی یا بدی سے کوئی تعلق نہیں، خوف کا، پریشانی کا، غم کا، اداسی کا کوئی تعلق نہیں ہے نیکی یا بدی سے. فاروق صاحب اس کو ذرا ٹو دا پوائنٹ کر کے اگر ایک جملے میں آپ سوال کریں کہ کیا جو ہے فارس صاحب کے لیے، ثانی کے لیے، تاکہ جواب. میں نے یہی عرض کیا کہ ایسی شکلیں، ایسے تصورات انسان کے، جس طرح سمیر صاحب نے کہا تھا، آپ کی ایسی آواز کٹ رہی. جی ایسے تصورات، ایسی چیزیں، ایسی شکلیں جس طرح غم ہے، خوف ہے، اداسی ہے، ان کا اچھائی یا برائی سے کوئی تعلق نہیں، بس یہ انسان کی زندگی کا یا انسان کی ایگزسٹنس کا حصہ ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ اس قسم کی شکلیں کہاں سے آتی ہیں؟ جی دیکھیں، یہ شکل نہیں ہے، یہ جو غم، خوشی غمی، یہ ساری جو جس قسم کی چیزیں ہیں، یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. اس کا تعلق جو ہے نا وہ خیال اور ان چیزوں سے نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، شکریہ، سمجھ گیا آپ کی بات. آخری سوال پھر ہم بریک پہ چلتے ہیں. سمیہ ممتاز صاحبہ کا سوال ہے، لکھ کے انہوں نے بھیجا ہے. کیا خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ممکن ہے؟ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں. جی ممکن ہے. دیکھیں، خواب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ممکن ہے، لیکن اس کا تعلق انسان کی باطن کی پاکیزگی سے ہے. جتنا انسان کا باطن پاک و پاکیزہ ہوگا اتنا ہی وہ ایک نورانی ذات کی، جس کی نورانی صورت مثالی جو ہے
اس کو وہ دیکھ سکے گا یا مشاہدہ کر سکے گا. تو یہ ساری یہ خواب میں ان نورانی شخصیات یا نورانی صورتیں ان کا دیکھنے کا تعلق بھی باطن کی پاکیزگی پر ہے. فائز صاحب اس کے علاوہ اور کسی کا سوال ہے تو پلیز پوچھ لیں ورنہ پھر ہم بریک پہ چلتے ہیں. جی سوری، میں صرف فاروق صاحب کے سوال کو تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آئی تھنک ان کے پاس ایک پوائنٹ تھا جو کہ جس کو ایڈریس کرنا چاہیے. فاروق صاحب نے کچھ جذبات کو آئیڈینٹیفائی کیا، خوف، فیئر وغیرہ، یہ سب چیزیں. اب یہ سب چیزیں جب ہم اگر سلوک کی راہ پہ چلیں تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنے دنیا میں آس پاس دیکھنے سے ہماری حقیقت کا ایک حصہ ہوتی ہیں، اور اسی چیزوں کے ذریعے ہم خدا کو بھی پہچانتے ہیں، انہی جذبات کے ذریعے، انہی ہنسی، خوشی، غم، جمال، یہ سب چیزیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہیں عرفان کا، یا ایون یہ کہ فیصلہ کرنا کہ بھئی میں کتنا صاف ہوں، کتنا نہیں ہوں. تو یہ ان کو صرف اس طرح سے کہہ دینا کہ یہ صرف جو ہے مطلب اس میں کوئی رول نہیں ہے اس چیز کا، تو یہ میرے خیال میں ایک اس کو کس طرح سے انسان ہٹا سکتا ہے اپنی پرسنالٹی میں سے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. نہیں، اس سے نہیں ہٹا سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. انسان کے وجود کا، اس کی ذات کا یہ جتنے بھی مفاہیم ہیں یہ اس کی ذات کا لازمہ ہے، جزء ہے اس کی ذات کا. تو یہ اسی وجہ سے یہ اس سے ہٹ نہیں سکتی. لیکن انسان کا جب بھی انسان اس سیر و سلوک کرتا ہے تو سیر و سلوک کے نتیجے میں جب اس کے سامنے آگے سے اس باطن کی پاکیزگی سے پردے ہٹنا شروع ہوتے ہیں تو یہ خوف ہی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ آہستہ آہستہ یہ خوشی اور غمی کے جو ہے نا وہ کیا ہے مفاہیم بھی تبدیل ہونے جاتے ہیں. تو یہ سب کا تعلق جو ہے نا وہ اس چیز سے ہے. یہ چیزیں ختم نہیں، یہ نہیں ہے کہ انسان کی ذات کا لازمہ نہیں ہے، اس کی ذات کا جزء ہے، انسان کے اندر موجود ہے. بالآخر سارے خوف ختم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا خوف تو ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ انسان کو سیر و سلوک میں اللہ تک پہنچنے میں بسا اوقات مددگار بھی ہوتی ہیں. اچھا فائز صاحب، سمیع ممتاز صاحبہ کا ایک اور سوال آیا کہ اگر باطن بہت پاکیزہ نہیں ہے لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدت بہت زیادہ ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عقیدت بسا اوقات انسان کا جو ہے نا وہ ایمان جو ہوتا ہے غیب پر، غیبی چیزوں پر، وہ بسا اوقات بہت زیادہ ہوتا ہے اس پہ. تو اس کے نتیجے میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان جیسی شخصیات کو عالم اس پہ خواب میں دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر خواب میں وہ کسی کے اس طرح کے لوگوں میں آتی ہیں تو وہ در حقیقت ان کی کو باطن کی پاکیزگی کا پیغام دیتی ہے. جی میرے خیال میں یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. اب ہماری گفتگو جو ہے وہ عالم ملک، جسے عالم مادہ کہتے ہیں، عالم مادہ یا عالم شہادت بھی کہا جاتا ہے. اس کو حضرت چہارم کہتے ہیں، چوتھا حضرت کہتے ہیں کہ اس کا دائرہ جو ہے یہ یعنی کہتے ہیں فلک الافلاق سے لے کر مرکز اس عالم کا مرکز جو ہے وہ زمین ہے. اسی وجہ سے اس کو ناسوت کہا جاتا ہے، چونکہ زمین نیچے ہے، زمین کے اوپر ہی جتنا بھی سسٹم ہے اسی زمین کے اوپر ہی ہے. انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے اوپر بھیجا، تو اس کو شہادت مطلق بھی کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ آخری عالم ہے کہ ایک طرف سے وہ اللہ تعالیٰ ہے اوپر، وہ کیا کہتے ہیں وجود مطلق ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وجود کے آخری درجے میں یہ عالم ہے، اس کو عالم
मादा भी कहा जाता है। कहते हैं ये अल्लाह ताला के नूर की आखिरी तजल्ली और उसके आखिरी नुज़ूल है। इसमें क्या है, ये आलम मजहर जमाल व जलाल है, खुदा के जलाल और जमाल का मजहर है। इसी आलम में अर्श व कुर्सी, आसमान, जमीन, अनासुर अरबा, इन सब का ताल्लुक जो है वो इसी आलम मादा से है। वो कहते हैं कि अच्छा, इस आलम में जो कुछ भी है, इस आलम में मादा में जो कुछ भी है, उन सब की सूरत जो है वो आलम बरज़ख में मौजूद है, जो पहले भी हम ये चीज़ बता चुके हैं। तो ये दर हकीकत कहते हैं कि वो सूरत जो ऊपर हकीकत की सूरत थी, सूरत को यहाँ इस आलम में आकर जिस्म मिल जाता है, जसद मिल जाता है। तो कहते हैं कि इसी वजह से उलमा ने इस वजूद के इस मर्तबा को उरफा ने आलम तबीयत, आलम खालक और आलम आज कुछ कट रही है आपकी। हिस्बी है, आलम आसमान, जमीन, इन सब का ताल्लुक इसी आलम से है। समावात सबा जो कहते हैं कुरान में है, 7 आसमान, 7 जमीनें, वो सारे के सारे चीजों का ताल्लुक इसी आलम से है। तो कहते हैं कि इस आलम को आलम वैसे फलासफा भी इसको आलम मादा कहते हैं, और इस मादा को ने भी आलम मादा ही पे आलम शहादत कहा है। तो इस कहते हैं उरफा की निगाह में इस आलम मादा की, आलम मुल्क या आलम मादा या इस आलम जिस्म जिस्मानियात, इसकी 2 किस्में की है। कहते हैं इसमें एक अलवियात हैं, उलूफ से है, बुलंद चीजें हैं इस आलम में, अलवियात नाम दिया है। जितने भी फलक अफलाक हैं उन सब का ताल्लुक आलम मुल्क की अलवियात से है, आलम मादा की अलवियात। दूसरी किस्म कहते हैं सिफलियात हैं। अलवियात में कहते हैं कि अल्लाह का अर्श, कुर्सी, 7 आसमान, सितारे, सियारे, सारे अलवियात में आ जाते हैं। कहते हैं इनमें फकत अल्लाह का अर्श, कुर्सी है जिसको जवाल नहीं है, बाकी सारी दूसरी चीजें काबिल फनाओ जवाल है। इस आलम की दूसरी किस्म सिफलियात में कहते हैं ये अनासुर अरबा से जो चीजें मुरक्कब हैं, ये सारी की सारी इसमें आ जाती हैं। रात और बर्क कुरान में है ना, वो बिजली गिरती है, वो जो आसमान पे रात है, बारिश, हमारे सारे जितने भी मादनियात, नबत, जो दूसरी किस्म सिफलियात है उससे है। कैसरी कहते हैं कि इस आलम मादा के इस दायरे में जो चीज ज्यादा अहमियत रखती है वो आलम इंसानी है। आलम इंसानी वो इसका ताल्लुक और इसका जो रुतबा है वो बहुत ज्यादा है। तो कहते हैं कि आलम इंसानी में दो किस्म का इदराक पाया जाता है। एक इदराक बातनी होता है और एक इदराक हिस्सी होता है, इदराक ज़ाहिरी। कहते हैं कि इंसान जो इस आलम में मौजूद है, आलम मादा में, इन आलम इंसान में 2 चीजें पाई जाती हैं। एक उसका इदराक बातनी है और एक उसका इदराक हिस्सी का लगता है। इदराक बातनी से वो इंसान, इदराक बातनी से वो आलम जबरूत और आलम बातिन का शहूद करता है। आलम जबरूत, मलकूत,
جو باطن ہے اس کے شعور کرتا ہے. اور کس سے کرتا ہے؟ روح سے، دل سے، قلب سے، اس سے اس کا ادراک کرتا ہے. جبروت، عالم ملکوت یعنی وہی برزخ ہو یا خدا تک جو پہنچتا ہے تو اسی روح و قلب سے پہنچتا ہے. تو کہتے ہیں کہ دوسرا جو اس کا ادراک ہے وہ ادراک حسی ہے، اس کا ادراک ظاہری. تو کہتے ہیں دوسرے ادراک سے اس عالم ظاہر کو شہود کرتا ہے. عالم ظاہر یہی عالم مادہ یعنی اسی عالم ملک کو درک کرتا ہے. اور کس سے درک کرتا ہے؟ وہ جسم و جسمانیات اور جو کچھ اس کے ابزار ہیں، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں، ان سے کیا ہے وہ ان ساری چیزوں کا ادراک کرتا ہے. تو یہ عالم ملک کہ جس کے اندر علویات اور سفلیات ہیں، فلک الافلاک سے لے کر آسمان و زمین، عرش و کرسی سے لے کر عناصر اربع سے جو چیزیں مرکب ہیں، جس انسان، حیوان، جمادات، نبات، سب کچھ اس عالم میں پایا جاتا ہے. تو اس عالم میں جس کو زیادہ اہمیت ہے وہ انسان کو ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر دو ادراک پائے جاتے ہیں، ایک ادراک باطنی ہے اور ایک اس کا ادراک ظاہری ہے. باطنی ادراک سے وہ عالم ملک، ملکوت و جبروت و لاہوت کو درک کرتا ہے، اور ظاہری ادراک سے وہ اس عالم مادہ اور عالم یہ ملک اور عالم ناسوت کو درک کرتا ہے. تو یہ چار قسم کے حضرت ہو گئے. تو یہ چوتھا حضرت جو تھا یا چوتھا عالم، عالم مادہ تھا. اب اسی چار حضرت کے بعد جو مین حضرت ہے وہ حضرت انسان کامل، جو آخری حضرت، جسے حضرت خامس بھی کہا جاتا ہے، پانچواں حضرت. اس کو مختلف نام دیے ہیں ابن عربی نے. حضرت جامع، حضرت کون جامع، بہت سارے نام ہیں اس کے، جو عرفانی، سارے کے سارے عرفانی نام ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اس کو نام دیے ہیں. اس کو جامع اس وجہ سے کہا ہے کہ اس کا جو رتبہ ہے اللہ کے علاوہ ما سوی اللہ پہ اس کا احاطہ ہے. ما سوی اللہ پہ یہ محیط ہے عالم، یہ انسان حضرت خامس. تو کہتے ہیں کہ کس طرح محیط ہے ما سوی اللہ پہ؟ تو کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے، اس لحاظ سے محیط ہے، اس لحاظ سے محیط ہے ان پورے عالم پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کو انسان بنا کر اس کے اندر جتنی بھی استعداد و صلاحیت رکھی ہیں، اس کے روح، اس کے قلب، دل اور نفس ناطقہ کو مد نظر رکھ کر وہ اس جسم و جسمانیات سے مبرہ ہو کر اس کی رسائی وہ عالم وحدانیت تک ہے. تو عالم وحدانیت تک جب اس کی رسائی ہے تو عالم وحدانیت کے بعد ساری چیزیں تو اس کے نیچے آ جاتی ہیں. تو وہ پورے ما سوی اللہ پر محیط ایک انسان کامل ہے. تو کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ابن قیصری نے اس کو مختلف نام دیے ہیں. اس کو روح تجلی اعظم بھی کہا ہے، خلیفہ خدا بھی کہا ہے، اسم اعظم بھی کہا ہے، بہت سارے دوسرے نام بھی اس کو دیے گئے ہیں. فرماتے ہیں کہ انسان اس عالم سے ایک مستقل چیز ہے، لیکن پورے کا پورا عالم اور پورے کے پورے عالم کے جتنے مرتبے ہیں وہ اسماء الہیہ کی تفصیل ہیں. اسماء الہیہ کی تفصیل کیا ہے؟ عالم عقل، اس کی موجودات، عالم مثال، اس کی موجودات، عالم مادہ، اس کی موجودات. لیکن انسان کامل وہ واحد عالم ہے جو مستقل ہے ان عوالم سے، لیکن سارے کے سارے عوالم، سارے کے سارے عالم اس کے اندر جمع ہیں.
क्योंकि अल्लाह ने तमाम अवालिम की तख्लीक भी इंसान कामिल को देखकर की है। जो कुछ इंसान कामिल के अंदर था उसके मुताबिक अल्लाह ने अवालिम की तख्लीक की है। जब उसके मुताबिक किया है, जब अल्लाह ताला ने उसके मुताबिक की है तो पूरे का पूरा आलम उसके अंदर जमा है। जब पूरे का पूरा आलम उसके अंदर जमा है तो वो खुद इसमें अल्लाह की ऐन साबित है। तो इस वजह से फरमाया कि अल्लाह ने इंसान को और आलम को अपनी सूरत पे खल्क किया। अल्लाह की सूरत जो है, इसमें अल्लाह की सूरत वो ऐन साबित इंसान कामिल की हकीकत है। हकीकत ऐन साबित जो इसमें अल्लाह की ऐन साबित है वो हकीकत इंसान कामिल है। तो वो जो हकीकत इंसान कामिल है जिसके अंदर पूरे के पूरे अवालिम जमा है, तो वो दर हकीकत अल्लाह की सूरत है। तो अल्लाह ने अपनी ही सूरत पे इंसान को और पूरे के पूरे आलम को खल्क किया है, इस फर्क के साथ कि पूरे अब आलम में उसके अस्माए इलाहिया की तफसील है और इंसान के अंदर इजमाल है। इंसान के अंदर सब कुछ मौजूद है, तफसील आलम में मौजूद है। इस वजह से कहा जाता है कि इंसान इन्नका जर्बुन सगीर वफी का इंतवा अल आलमुल कबीर, छोटा सा एक टुकड़ा जिसके अंदर पूरे का पूरा आलम जमा है, पूरे का पूरा आलम जमा। तो इस इंसान के अंदर जामियत पाई जाती है, वो जामे है ये इंसान। तो कहते हैं कि जब उसके अंदर क्या है, जामियत पाई जाती है, तो इसी जामियत को मद्देनजर रखकर पूरे के पूरे आलम को अल्लाह ने खल्क किया। तो आलम को ईजाद करने का हदफ असली और इल्लत गायबी इंसान कामिल को करार दिया। फरमाया कि कुन तो कंजन मखफियन अहबब तो अनो, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं तो मैंने इंसान को खल्क किया। तो इंसान मेरा आईना है, ठीक है, मैं अपनी ज़ात को इंसान के आईने में देख सकता हूँ, ठीक है, इंसान के वजूद से ही खल्क की तरफ नजर करता हूँ और पूरी मखलूक को अपनी रहमत में करार देता हूँ। तो कहते हैं कि लिहाजा इंसान कामिल पूरे के पूरे आलम के मैदान में सामने हुजूर रखता है। तो आलम हमेशा महफूज है इंसान कामिल के हुजूर से, इंसान कामिल के हुजूर थे। तो इससे पता चलता है कि कितना रोल है इन कायनात और इस जहान में इंसान कामिल का, कि जिसको किसी दूसरी मखलूक से काबिल क़ियास और मुवाजना नहीं किया जा सकता। आप फरमाते हैं कि अब कहते हैं कि इंसान की जो हकीकत है उसी को मद्देनजर रखकर कहा गया है कि ये इंसान मजहर है इसमें जामे अल्लाह का, इसमें जामे तमाम अस्मा का जामे जमी इसमें अल्लाह है। तो उस इसमें अल्लाह का मजहर इंसान कामिल है। तो कहते हैं कि इंसान कामिल वो है जिसके अंदर सारे के सारे अस्मा इलाहिया का वो जामे है। अब देखें कि वो क्या कहते हैं, कैसरी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में आदम को इंसान कामिल मुअर्रफी कराया और मलाइका से कहा कि इसको सजदा करे, मलाइका से कहा कि इसको सजदा करे। वो कहते हैं कि वो मलाइका कि जो नहीं जानते थे इस इंसान कामिल की हकीकत को, उन्होंने आगे आकर इतराज कर दिया। क्यों इतराज किया? फरमाया कि उनमें सलाहियत ही नहीं थी इंसान ने कामिल को समझने की। लैसा, ये जुमले हैं क्या कहते हैं इब्न अरबी के, लैसा लिल मलाइकत जमइयत आदम, आदम के अंदर जो जामियत थी मलाइका में वो जामियत नहीं थी, ठीक है। जब मलाइका में जामियत नहीं थी जो आदम के अंदर थी, तो इसी वजह से
جو فرشتے تھے وہ چونکہ وہ جامعیت نہیں تھی تو ایک خاص قسم کی پرستش و عبادت کرتے تھے اور اس سے تجاوز نہیں کرتے تھے. لیکن آدم کو اللہ تعالیٰ نے جو اسماء الہیہ کی تعلیم دی تھی تو آدم علیہ السلام نے خدا کی عبادت کی ہے اس کے تمام اسماء کی کو مد نظر رکھ کر اس کے تمام اسماء کی عبادت کی ہے. درحال کہ ہر فرشتہ اس اللہ کے اسم خاص کی سے تجاوز نہیں کرتا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا، تو اس اسم خاص سے وہ تجاوز اور آگے بڑھ بھی نہیں سکتا. جو اسم خاص جس کی وہ پرستش کرتا تھا اس سے تجاوز بھی نہیں کر سکتا تھا. اسی وجہ سے چونکہ جامعیت نہیں تھی، آدم والی جامعیت اس کے پاس نہیں تھی، تو اس نے آ کر پھر اعتراض کر دیا. اس نے آ کے اعتراض کر دیا چونکہ اس کو نہ سمجھ، اس وجہ سے اعتراض کیا. تو کہتے ہیں کہ یہ جامعیت کا تعلق بھی اس اسماء الہیہ سے ہے کہ سارے کے سارے اسماء الہیہ اس کے اندر موجود ہے. چونکہ اسم اللہ تمام اسماء الہیہ کا جامع ہے تو اس اسم اللہ کی عین ثابت انسان حقیقت انسان کامل کی ہے. تو اس اسم اللہ کی جو عین ثابت ہے تو وہ باقی جو جتنے اسم ہیں وہ اس کے نیچے آ جاتے ہیں. اسماء اور ان کی عین ثابت وہ ساری کی ساری اس کے نیچے آ جاتی ہیں. تو اب کہتے ہیں کہ کیسری یہاں پہ لکھتے ہیں کہ پورے کا پورا عالم جو ہے، پورے کا پورا عالم کبیر وہ ایک نسخہ ہے انسان کا جس کے اندر تمام حقائق موجود ہیں. تمام حقائق پر مشتمل ایک عالم ہے. انسان اور یہ عالم کبیر جو اس کے باہر ایک عالم ہے، ان کے درمیان جو رابطہ پایا جاتا ہے ان کے درمیان عینیت ہے، یعنی کاملہ مطابقت ہے ان کے درمیان. تو پھر آگے جو نقطہ لکھتے ہیں کیسری صاحب فرماتے ہیں کہ جس قدر انسان کے وجود کی جو لو ہے تختی وہ جتنا زنگ آلودہ ہوگی اتنا اس کا رابطہ عالم غیب سے جدا ہوتا جائے گا. لیکن جتنا اس کے حجاب ختم ہوتے جائیں گے اتنا ہی اس کے لیے حقائق زیادہ نمایاں ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ تمام حقائق کا علم پیدا کر لے گا اور تمام وجود کے مرتبوں کی اسے آگاہی ہو جائے. تو جب اس طرح ہوگا تو پھر انسان کامل خلافت الہیہ کے درجے پہ فائز ہو جائے گا. تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلیفت اللہ ہے. جب خلیفت اللہ بنتا ہے تو پورے کے پورے کائنات کے اندر تصرف کر سکتا ہے. وہ ارادہ کرے گا، جس طرح اللہ ارادہ کرتا ہے شے ہو جاتی ہے، وہ بھی ارادہ کرے گا، اس کے ارادے سے شے محقق ہو جائے گی. اس کے ارادے سے کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ محقق ہو جائے. یہ انسان کامل کے یہ بڑی کیا کہتے ہیں انہوں نے بحث کیا ہے. اور خلافت کا معنی بھی یہی بیان کیا ہے کہ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جانشین. تو جانشین ہوتا ہے کہ جس ایک طرف جس کا جانشین بن رہا ہے اور دوسری طرف ہے جن پہ جانشین بن. جس کا جانشین بن رہا ہے وہ حق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، جن پہ جانشین بن رہا ہے وہ مخلوق ہے. تو مخلوق اور خدا کے درمیان جو واسطہ ہے وہ انسان کامل ہے. اللہ کا فیض ڈائریکٹ انسان کامل پہ پہنچتا ہے اور انسان کامل کے وجود سے ہی پوری کائنات کو ملتا ہے. کیونکہ پوری کائنات کا وجود ہی انسان کامل کے وجود سے وابستہ ہے، اسی سے ہی پوری کائنات کا وجود نکلا ہے. اچھا، اس کے بعد انسان کامل کی کچھ خصوصیات بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ انسان کامل کی خصوصیات
میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ عبودیت، وہ عبد خدا ہے۔ البتہ اس میں بعض کہتے ہیں کہ نہیں، عبودیت چھوٹا لفظ ہے، لیکن عرفا نے کہا نہیں، انسان کامل عبودیت کے درجے پہ فائز ہوتا ہے۔ عبودیت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام یعنی پوری کامل توجہ سے اس کی خالص اطاعت اور فرما برداری کے جس کے نتیجے میں اس کا اتصال ہو جائے اس ذات سے، اس کو عبودیت کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتصال کے بعد ہی، جب اس ذات سے اتصال ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی نبوت و رسالت و ولایت کا درجہ ملتا ہے۔ تو پہلے کوئی نبی ولی عبد ہوگا، بعد میں نبی اور رسول ہوگا۔ اسی وجہ سے جب ہم کلمہ قرآن میں یا نماز میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے عبد ہیں اور اس کے رسول۔ عبودیت کا اقرار پہلے ہے، رسالت کا اقرار بعد میں۔ شب معراج پیغمبر کی معرفی جب کرائی تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی معراج پہ۔ تو معراج کا تعلق عبودیت سے ہے، نبوت اور رسالت سے نہیں ہے۔ کوئی عبودیت کے اس درجے پہ اگر فائل ہو جائے تو وہ بھی معراج کر سکتا ہے، وہ بھی معراج کر سکتا ہے۔ تو پہلا جو درجہ ہے وہ عبودیت کا ہے۔ تو کہتے ہیں انسان کامل کی پہلی خصوصیت وہ عبد خدا ہونا۔ دوسری کہتے ہیں کہ خصوصیت کہ وہ مظہر صفات الہیہ ہے، اللہ کی صفات کا آئینہ ہے، کہ اس کی اگر صفات دیکھنا چاہتے ہیں تو انسان کامل میں دیکھیں، اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں تو انسان کامل کے ذریعے سے ہی پہچان سکتے ہیں، اس کے بغیر اس کی پہچان ناممکن ہے۔ تیسری چیز اولیت و آخریت و ظاہریت و باطنیت، اللہ اول و آخر ظاہر و باطن ہے، وہ بھی اول و آخر ظاہر و باطن، وہ بھی البتہ چونکہ اس کی عین ثابت ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، ظاہر اس وجود میں اور باطن اس عین ثابت کو مد نظر رکھ کر۔ امام علی علیہ السلام کا ہے، میرے خیال میں بعض شاگردوں نے کہا کہ جی عرفان کا درس دے، تو مولا نے فرمایا آئیں، انہوں نے تنگ کیا، مولا نے فرمایا آئیں، پہلا جملہ فرمایا کہ انا الاول والآخر والظاہر والباطن، میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں ظاہر ہوں۔ تو وہ چونکہ سمجھ نہ سکے، انہوں نے کہا یہ مولا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو آپ کفر کر رہے ہیں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میں ہوں اول و آخر ظاہر و باطن۔ تو پھر مولا نے جب دیکھا کہ ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے سمجھنے کی، یا یہ اس درجے پہ نہیں ہے، پھر تعویل کی کہ مولا فرماتے ہیں انا الاول، میں وہ ہوں جو سب سے پہلے پیغمبر پہ ایمان لایا ہوں، والآخر سب سے آخر میں، ظاہر باطن ایک ایک چیز کی پھر وہ ظاہری ایک توجیہ کی۔ تو انسان کامل اول و آخر ظاہر و باطن اس کی خصوصیت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے کلام کا مخاطب اصلی بھی وہ انسان کامل کی عین ثابت ہوتی ہے۔ دوسری آیان جتنی بھی ہیں انسان کامل کے علاوہ، وہ اس کی اتباع میں ان کو اللہ کے کلام کا مخاطب ہوتی ہے، یعنی پہلے کلام مخاطب اصلی پیغمبر ہے، پیغمبر کے بعد ساری کائنات ہے اس کے کلام مخاطب اصلی جو ہے پیغمبر کی ذات ہے اس کے کلام، کیوں؟ کیونکہ ڈائریکٹ اس کی عین ثابت وہی ہے، باقی جو ہے ان کے وسیلے سے ہے اس کے کلام کا مخاطب۔ اس کے بعد جو ہے نا حقیقت محمدیہ کے بارے میں بھی بہت ساری نام دیے گئے، البتہ ایک بحث جو محقق کیسری ابن عربی نے پھر کی ہے کہ محمد عبد ہیں، پھر نبی و رسول ہے،
تو فرماتے ہیں کہ وہ حقیقت کو مد نظر رکھ کر سارے انبیاء اس حقیقت محمدیہ میں، اس حقیقت میں واحد ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے انبیاء جو ہیں جب اس جہان میں اس حقیقت کا ظہور ہوتا ہے، اس جہان میں جب حقیقت کا ظہور ہوتا ہے تو وہ آدم سے شروع ہوتا ہے، آدم سے شروع ہو کر وہ خلافت جب پیغمبر کے وجود اقدس، وہ جو جسم اقدس تھا، وہاں تک پہنچتی ہے، تو پوری کی پوری وہ حقیقت جو ہے اس کا وہ کیا کہتے ہیں، اس پیغمبر کے وجود خارجی میں اس کا کامل ظہور ہوتا ہے، حقیقت کا کامل ظہور پیغمبر کی اس جسم و بدن مبارک میں ہوتا ہے۔ تو جب وہاں پہ یہ سلسلہ پہنچتا ہے تو پھر کائنات بھی میں نبوت بھی ختم ہو جاتی ہے، کائنات میں نبوت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حقیقت محمدیہ کا نور ہی تھا کہ جس کو مد نظر رکھ کر کوئی آدم بنا، کوئی نوح بنا، کوئی ابراہیم بنا، کوئی یعقوب بنا، کوئی موسیٰ بنا، کوئی عیسیٰ، اسی حقیقت محمدیہ نے ہی تجلی تھی۔ تو آخر میں وہ حقیقت محمدیہ حضرت خاتم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، تو وہ صاحب ولایت مطلقہ بن گئے، تو ان کو ولایت مطلقہ حاصل ہو۔ کہتے ہیں کہ ولایت مطلقہ کیا ہے؟ ولایت مطلقہ کیا ہے یا ولایت کیا ہے؟ تو یہاں سے پھر ولایت کی بحث شروع ہو جاتی ہے، نبوت، رسالہ، لیکن میں مختصراً دو تین منٹ میں تینوں کی وضاحت کرتا ہوں کہ کہتے ہیں ولایت در حقیقت وہ باطن ہے انسان کامل کا، وہ حقیقت محمدیہ در حقیقت وہی ولایت ہے۔ اچھا، وہ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں نبوت اور رسالت، یا دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں نبوت اور رسالت کے باطن کو ولایت کہا جاتا ہے۔ ولایت کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں ولایت میں وہ شخص جس کے پاس ولایت ہوتی ہے، ولایت میں ڈائریکٹ مستقیم اللہ سے معارف الہیہ کو اخذ کرنے کا نام ولایت ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے معارف الہیہ کو کیا کہتے ہیں، اخذ کرنے کا نام ولایت ہے۔ اور انڈائریکٹ، غیر مستقیم طور پہ فرشتے کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے معارف الہیہ کو حاصل کرنے کا نام نبوت ہے، نبوت و رسالت ہے۔ رسالت میں ایک ڈیوٹی آ جاتی ہے، لیکن ہوتے وہ ہے۔ تو کہتے ہیں کسی نبی اور رسول کے لیے ولی ہونا شرط ہے، ولی ہوگا تو تب نبی بھی ہوگا، تب نبی بن سکتا ہے، تب رسول بن سکتا ہے، لیکن ولی کے لیے نبی اور رسول بننا ضروری نہیں ہوتا۔ اب ہر نبی چونکہ ولی ہوتا ہے تو ولایت کے اعتبار سے ڈائریکٹ اللہ سے سب کچھ اخذ کر چکا ہوتا ہے، لیکن چونکہ نبی ہے تو اس نے فرشتے کے ذریعے سے ساری چیزیں اس تک پہنچنی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کر دیا تھا شب قدر، پھر 23 سال میں ہوتا رہا فرشتے کے ذریعے سے۔ تو ڈائریکٹ ولایت کے اعتبار سے، ولی ہونے کے اعتبار سے سب کچھ ڈائریکٹ مل گیا، لیکن نبوت اور رسالت کے اعتبار سے وہ جو ڈائریکٹ ایک ہی دفعہ ملا تھا اس کو پھر 23 سال میں اس کا نزول ہوتا گیا۔ تو یہ جو ولایت ہے، یہ وہی باطن ہے جو جس کا جتنا وہ حقیقت جسے کا نور جسے ملتا گیا، اس نے اعتبار سے جس کا جتنا درجہ تھا ولایت کا، اس ولایت کے درجے کے اعتبار سے اس کو نبوت بھی ملی اور رسالت بھی ملی۔ آدم کو ایک درجے کی ملی، نوح کو دوسرے درجے کی، ابراہیم کو تیسرے کی، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سارے کے سارے درجات ہیں اس عالم میں۔ حقیقت میں سارے مشترک ہیں، واحد ہیں، اس حقیقت واحدہ میں سارے ایک ہیں۔
لیکن اس عالم میں جب اس عالم میں اس کا ظہور ہوتا ہے تو جتنا اس حقیقت کا نور جسے جتنا ملتا ہے اس کے مطابق ہی اس کو نبوت اور رسالت ملتی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ اگلا جو نقطہ ہے، ہو سکتا ہے ایک ولی جس کی ولایت کا درجہ زیادہ ہو وہ نبی اور رسول نہ ہو، تو وہ نبی جس کی ولایت کا درجہ کم ہو سکتا ہے وہ ولی اس نبی سے افضل ہو سکتا ہے وہ ولی اس نبی سے افضل. کیوں؟ کیونکہ افضلیت کا معیار ولایت ہے، ولایت کے اوپر ہی نبوت اور رسالت ملتی ہے. تو انسان کامل ولی ہوتا ہے، ولی اسے ولایت مطلقہ حاصل ہوتی ہے. ولایت مطلقہ کے اعتبار سے پھر وہ پورے کائنات اس کے باطن سے ہی فیوز اور فیض کیا ہے کائنات کے ہر مرتبے اور ذرے میں پہنچ رہا ہے. یعنی یہ اس کو ایسے بھی ہمارے استاد ایک دفعہ مثال دے رہے تھے کہ جب آپ ایک باغبان ہے، کھیتی باڑی کرنے والا، ایک درخت ہے بڑا، آپ اس کو پانی لگائیں گے، پانی اسی کو دیں گے، لیکن ساتھ والے جتنے پودے ہیں وہ پانی وہاں سے بڑے درخت کی جڑوں سے ہو کر ان تک پہنچے گا. اصل آپ بڑے درخت کو پانی دے رہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ واسطہ ہے انسان کامل فیض الہی کا، وہ اسی طرح کہ فیض الہی ڈائریکٹ انسان کامل تک پہنچ رہا ہے. انسان کامل کے واسطے سے ہی پوری کائنات کو مل رہا ہے. تو لہٰذا پوری کائنات کو رزق مادی و مانوی مادی دونوں رزق انسان کامل کے وجود سے مل رہے. پوری کائنات کا جو سسٹم ہے، بارش کا برسنا، پوری کائنات کا جو بھی جس طرح ساری جو کچھ ہو رہا ہے، سب کا ساری کی ساری چیز وابستہ ہے انسان کامل کے وجود سے. اس کا وجود نہ ہو تو کائنات کا وجود ہی نہیں. یہ تھا انسان کامل کی اس بحث کا خلاصہ. تو یہ 5واں حضرات انسان کامل ہے. تو یہ جامع جمی حضرات، پہلے حضرات کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو ہم نے شروع کیا ہے عالم الوہیت، عالم جبروت 2، عالم ملکوت 3، عالم ملک 4 اور انسان کامل 5. تو وہ جو 4 عالم ہیں انسان کامل کے اندر ہیں، اس کے اندر یہ کیپیسٹی استعداد ہے عالم مادہ کو درک کرنے کی، عالم مثال کو درک کرنے کی، عالم جبروت درک کرنے کی اور عالم روحیت تک پہنچنے کی. تو سارے کے سارے عوالم جو ہے انسان کامل کے اندر موجود ہے. جی جی جناب، کوئی سوال وغیرہ؟ جی اب سوال ایک ایک کر کے ایک لوگوں کے تاثرات لے لیتے ہیں، ٹائم بھی کم ہے. جی مانور. جی استاد صاحب نے بات کی تھی فیض کی کہ وہ انسانی کامل سے کے وجود سے پھر کوئی کائنات نہیں. یہاں پہ آف کورس آئی کمپلیٹلی اگری بتا، لیکن مطلب آپ بھی آف کورس اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ ان کے وجود سے، ان کے دل سے وہ پھر ان کے مریدوں میں بھی جاتے اور مریدوں سے بھی پھر وہ پوری کائنات میں کرتا ہے. جو شیخ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے مرید کو کے لیے وہ کھولتا ہے راستہ، جس سے فیض جو ہے آگے بھی پہنچتا ہے. اور بعض اوقات بہت انسان قابل بہت نہیں ہوتے، بہت کم ہوتے، لیکن جن کی فار ایگزامپل وفات ہو جاتی تو اس کے بعد جب ان کے آگے سے شیخ ہوتے ہیں تو ان پہ بھی آتا ہے اور آگے سے فیض پھر آگے ٹرانسفر ہوتا ہے. تو یہاں اگر آپ اس چیز پہ تھوڑی وضاحت کرتے ہیں، کیونکہ صرف شیخ ہیں یا جو انسان کامل ہیں وہ تو خیر بہت ہی ریئرلی ایسے لوگ اب اس دنیا میں بچے ہیں جو ہیں، اور میں تو کہتی ہوں ولی بھی بہت ہی کام ہوتے.
تو لیکن ان کے آگے بھی جب وہ کسی کو دیتے ہیں تو پھر وہ آگے بھی تو پہنچ جاتا ہے. جی فاضل صاحب. جی تیمور صاحب، مجھے کچھ صحیح سمجھ میں نہیں، آواز تھی وہ ہو رہی تھی. وہ آپ اگر بنیادی طور پر جو انسان کامل کو کسی جیسے شیخ ہوتا ہے یہ اس طرح سمجھ رہی تھی، مگر یہ ابن عربی کی اسکیم میں تو ایک یہ ڈیوائن ریالٹی ہے نا، جس کے اوپر سب چیز اسی یعنی کہ ٹوٹل mirror of God, it's the whole cosmos. اس دنیا کسی شخص کی بات نہیں کر رہے، ایک یونیورسل ریالٹی کی بات کر رہے. اس دنیا میں تو جی ہر چیز میں ہی وہ عکس ہے، اور جو اس عکس کے جتنا قریب ہوگا وہ اتنا انسان کامل کا اچھا ریفلیکشن ہوگا. انبیاء اس میں سب سے اوپر آتے ہیں. اس طرح آپ کہہ سکتی ہیں جو سینٹس ہیں وہ بھی ظاہر ہے، تو وہ اس دنیا میں اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ مجھے ہے جی فاضل صاحب نے میرے خیال ہے ہاں کہا ہے اس پوائنٹ. جی کہا جی نہیں. جی جی بالکل. یہ تو ہے، بالکل ہے، لیکن جو حقیقت محمدی کا بھی فیض ہے وہ بہت سارے مریدوں پہ بھی آتا ہے اور آگے بھی پہنچتا ہے. سب لوگ ولی اللہ نہیں بن جاتے اور سب لوگ انسان کامل بھی نہیں ہوتے، لیکن حقیقت محمدی کا بھی فیض آتا ہے بہت لوگوں پہ. یہ حقیقت ادھر ابھی اسی کا دوسرا نام ہے نا. انسان کامل کا کو آپ کو ہی شاید ایک ہی چیز ہے جہاں میں ذکر کرتی ہوں، کیونکہ انسان کامل تو بہت ہی کم لوگ ہیں، لیکن حقیقت محمدیہ کا فیض وہ بہت عام لوگوں پر دیا. چلے ٹھیک ہے، چلے اس پہ بات انشاءاللہ. ابھی آپ کی آواز بڑی کٹ کے آ رہی نا، کوئی زیادہ سمجھ بھی نہیں آ رہی، تو اس پہ ضرور بات ہوگی. یا کوئی اس پہ بلکہ وہ آرٹیکل کوئی آپ سے شیئر کریں گے تو یہ کافی کلیئر ہو جائے گا. اوکے، کوئی شخص کی بات نہیں ہوگی. I'm very clear about this myself. تو میرا تھوڑا سا اس چیز پہ کلاش ہوتا ہے، اس وجہ سے میں ان ایسا کی لگتا ہے آپ کی آواز کٹ کے نہیں آ رہی. ابھی بھی نہیں آ رہی میری آواز. اب صحیح آ رہی ہے، وہ پہلے قریب جا رہی تھی. میں اپنے حساب سے تو اس چیز پہ کافی کلیئر ہوں، لیکن جو ساتھ صاحب کہہ رہے ہیں اس حساب سے میرا ادھر سے تھوڑا سا کلاش ہے ان کی اس پہ. اگر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت محمدیہ کا فیض جو ہے وہ ایک مطلب عام تو نہیں، لیکن ایک مرید پہ نہیں آ سکتا، ایک عادت پہ نہیں آ سکتا، صرف وہ ایک انسان کامل یا شیخ پہ آتا. تو یہاں پھر میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف شیخ پہ آتا ہے یا شیخ سے آگے ٹرانسفر نہیں ہوتا. اس پہ پھر آپ لکھ کے بتائیے گا، پھر فاضل صاحب جواب دیں گے. میں انہیں فارورڈ کر دوں گا واٹس ایپ پہ، کیونکہ یہ کافی لمبا سا سوال ہو جائے گا آنسر بھی. تو فاروق صاحب آپ ایک لائن میں اگر سب لوگ اپنا رسپانس دے دیں کہ کتنا سمجھ آیا نہیں آیا یا کوئی جو بھی. فاروق صاحب. جی بڑا اچھا مطلب لیکچر تھا، اور اس میں سمجھ بھی کافی حد تک آیا ہے. مزید سوال میں اس کی ریکارڈنگ دیکھ کر کروں گا، کہ میں اصل میں بھی ٹریول کر کے آیا ہوں اسلام آباد سے، کلاس شروع ہونے کے بعد ہی پہنچا تھا میں، تو میں اس کو دوبارہ ایک دفعہ سنوں گا. پھر کوئی سوال ہوئے تو ڈیفینیٹلی وہ پوسٹ بھی کروں. لیکن بڑا اچھا تھا. مطلب اٹ میڈ سینس، اور ایک کمپلیٹ پکچر جو ہے وہ ایک حد تک بننی شروع ہوئی ہے. تو بہت شکریہ ان کا فاضل صاحب. سوال تو آئیں گے، آپ لوگ ضرور واٹس ایپ گروپ میں کرتے رہیں، ہم آگے فارورڈ کرتے رہیں گے. پھر فاضل صاحب جو ہے نا لکھ کے دیں گے، کیونکہ ذرا ٹیکنیکل سے ہے. جیسے مانور کا سوال جو ہے اول تو اتنا سمجھ نہیں آیا، جب لکھ کے دیں گی تو پھر ہم فارورڈ کر لیں گے. اور جی سمیر صاحب، آپ کوئی ون لائنر. نہیں، بس جب سیشن ہوتا ہے تو پھر تھوڑا اس کو آرام سے سننا پڑتا ہے. تو فی الحال مطلب انجوائے کیا. تھینک یو ویری مچ. پھر انشاءاللہ
یا تو گروپ میں پوسٹ کروں گا سوال یا اگلے سیشن میں. تھینک یو. آپ کا ایک سوال آیا ہوا ہے تو وہ آپ پھر گروپ میں کر دیجیے گا. جی جی ٹھیک ہے. جی سمیہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. تو میں نے سنا ہے سارا، میں اس کو کر رہی ہوں اکٹھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. یہ انسان کامل کی خصوصیات میں جو مجھے تھرڈ تھا نا، اولیت، آخریت، ظاہریت اور باطنیت، اس کے بارے میں مجھے سمجھ نہیں آئی تھی یہ ایک خصوصیت ہے یا کیا ہے. مثلا اس کا تھوڑا سا مجھے تھوڑی سی کنفیوژن تھی کہ ایک تو نمبر یہ 1 تو ایک عبودیت ہوگی. اچھا اچھا. جی جی اس کو ایک خصوصیت ہے، یہ قرآن میں ہے نا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ 4 اسم ہیں، اول، آخر، ظاہر، باطن. اللہ اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے. تو یہ ظاہر و انسان باطن میں بھی کس وہی ہے. طریقے سے انسان انسان کامل میں کامل بھی، ہم انسان کامل بھی اسی طریقے سے. کیونکہ اس میں اللہ کی عین ثابت، جو سب سے پہلی عین ثابت ہے پوری کائنات میں، وہ اس میں اللہ کی عین ثابت ہے. وہ یہی انسان کامل کی حقیقت ہے، اس وجہ سے وہ اول ہے. اور آخر ہے کہ ساری آیان کی برگاہ، آیان سب حقیقتوں کی بازگشت لوٹتی ہیں اسی کی طرف. تو یہ جی آخر بھی ہو گئی. صحیح. اچھا ظاہر بھی یہی ہے، باطن بھی یہی ہے. ظاہر بھی میں بھی پوری یہی ہے، اور باطن پوری، اس کے باطن پہ پوری کائنات بنی ہے. جی. اچھا ویسے مجھے نہیں صحیح سمجھ میں ہاں ابھی سمیہ، میرے خیال میں. فاضل صاحب ایک تھوڑا سا اس کو پھر یا تو لکھ کے ہی کریں گے. دونوں کے سوالوں میں ایک تھوڑا سا کنفیوژن نظر آ رہا تھا. یہ کسی شخص کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک ڈیوائن حقیقت کی بات ہو رہی. وہ جی جی حقیقت کی بات. ایک نور کی بات ہو رہی ہے. تو وہ پھر نور اس دنیا میں ضرور ظہور پذیر ہوتا ہے. تمام انبیاء میں وہی نور ہے، پھر حضور اس کا آخری مظہر ہے. تو وہ اس طرح سے ان اشخاص کو بھی انسان کامل کہا گیا ہے، مگر جب لفظ انسان کامل استعمال کرتے ہیں تو وہ اس ڈیوائن حقیقت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا اس امیج آف گاڈ جس سے کہ پوری کائنات جس کے اوپر بیسڈ ہے کہہ لیں، یا وہ نو. یہ اس پہ کوئی آرٹیکل شیئر کرتا ہوں کیونکہ تھوڑا مشکل ہے. جی سمیہ آپ یہ پوائنٹ تھوڑا سمجھیں جو کوشش کی بتانے کی. جی سر. اور ایک مجھے اور تھوڑی سی کنفیوژن، میں وہ جو نفس پاکیزہ کے اوپر بہت زیادہ تھوڑا سا ہو گئی ہوں کہ جیسے مثلا میرے ایک ذہن میں آ رہا تھا، مجھے نہیں پتا اس سے کانٹیکسٹ ہے کہ نہیں، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شک صدر جو ایک روایات میں ملتا ہے کہ وہ بار بار ہوا، مثلا کہ جو اس میں یعنی وہ غل جو قرآن پاک میں ورڈ یوز ہوا ہے کہ وہ سب کچھ، اور انسان کا بھی یہ کہ جب وہ داخل ہوگا تو اس کے سینے کو دھو دیا جائے گا. یعنی اس میں مجھے تھوڑی سی ہے کہ کیا لیول مثلا وہ ظاہر ہے، وہ تو اپنا اپنا اس کے ساتھ ہی ہوگا یہ ابھی اس پہ ذکر مختلف چیزوں سے. جی ابھی بڑا ٹاپک ہے، اس میں بہت سے سوال نکلیں گے. میرے خیال سے ابھی آپ اس کو پھر ریٹرن ہی دیجیے گا یا کلاس میں، جی یا ایک الگ سیشن بھی رکھ سکتے ہیں. پہلے آپ سوال اکٹھے کر لیں تو پھر فاضل صاحب سے شیئر کر لیں. جزاک اللہ خیر سر. جی ندا آپ کو کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گی؟ جی میں نے فاضل صاحب سے پوچھنا تھا کہ سعودی اور نزولی کا فرق اگر دوبارہ سے بتا دیں. یہ عالم سعودی دیکھیں، سعودی اور نزولی کا فرق یہ ہے، نزولی کا تعلق ہوتا ہے نازل ہونا. نزولی نازل کہاں سے ہوتا ہے؟ اوپر سے ایک چیز نازل ہوتی ہے نا. ایک چیز کو اوپر سے نیچے دیکھا جائے تو یہ نزولی ہے. سعودی کا مطلب ہوتا ہے صاد عین واو دال. یہ سعودی کا مطلب ہوتا ہے نیچے سے اوپر جانا. جیسے انسان سیڑھی پہ چڑھتا ہے نا چھت پہ جانے کے لیے، تو پہلی سیڑھی کراس کرتا ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی. اس کو کہتے ہیں سعودی. یہ ہم سعودی جا رہے ہیں، یعنی نیچے سے اوپر جا رہے ہیں. نزولی ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا. تو کہتے ہیں
کہ عالم اگر اوپر سے نیچے دیکھا جائے تو اوپر عالم لاہوت ہے اللہ تعالیٰ کا عالم, اس کے بعد عالم جبروت ہے فرشتوں کا عالم, اس کے بعد عالم ملکوت ہے وہی عالم برزخ, اس کے بعد عالم یہ مادہ ہے, اس کو کہتے ہیں نزولی. لیکن جب اس عالم مادہ میں ہم آ گئے تو اب ہم نے واپس پلٹنا ہے, مریں گے, مرنے کے بعد یہاں سے جائیں گے, مرنے سے پہلے بھی جا سکتے ہیں. جب روح نفس ناطقہ دل پاک و پاکیزہ ہو تو ایک عارف بیٹھ کے عوالم کو کراس کر سکتا ہے, مادہ سے رہا ہو کر اوپر جائے گا, نیچے سے اب اوپر سیر کرے گا. عالم ہم سے اوپر کون سا عالم ہے؟ مادہ سے اوپر عالم برزخ ہے, برزخ سے اوپر عالم عقل ہے, عالم جبروت جیسے کہتے ہیں وہ ہے, اس کے بعد عالم لاہوت ہے خدا کا عالم ہے, تو وہاں تک پھر پہنچ جائیں گے. تو صعودی اور نزولی کا مطلب یہ ہے, نزولی اوپر سے نیچے اور صعودی نیچے سے اوپر, وہ کہتے بہت جی. شکریہ. زبردست ہے, بہت خوبصورت. جی رضا, آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ سوال. جی میرا سوال بھی یہ سعودی اور نزولی کے بارے میں ہی تھا. اس سے پہلے میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر تو کوئی ریڈنگز بھی ساتھ شیئر ہو جائیں تو وہ کافی ہیلپ ہو جائے گی, کیونکہ تھوڑے کمپلیکس ٹاپکس ہیں تو وہ فالو کرنا تھوڑا سا کچھ پوائنٹس میں مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو ویسے میں نے ابھی ڈال دیے ہیں اس میں گوگل ڈرائیو میں, تو لنکس بھی گروپ میں شیئر کر دوں گا. ایک تو 5 ڈیوائن پریزنسز والا آرٹیکل ہے, ایک ولیم چٹک کا, وہ میرے خیال ہے کافی اچھا ہوگا. اور جو ابھی چھوٹی سی پریزنٹیشن تھی پاور پوائنٹ کی, وہ بھی ڈال دیے کہ خاکہ آپ کے ذہن میں ہو. جی بہتر ہے. اچھا میرا سوال صرف یہ تھا کہ جو ابھی بتایا فاضل صاحب نے کہ سعودی اور نزولی کو جو ڈیفائن کیا ہے, اس میں وہ اپنی حقیقت یا کیفیت کے حساب سے تو فرق نہیں ہے, وہ تو کہہ لیں کہ اعتباری طور پہ اس لحاظ سے کہ مطلب جو عارف ہے اگر وہ اس کا کہہ لیں کہ وہ سفر ہے تو مطلب وہ جو موجود ہے اس کے حساب سے وہ فرق ہوگا کہ وہ سعودی ہے یا نزولی ہے, لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو وہ ایک ہی عالم ہوگا نا. مطلب اس میں تو فرق نہیں ہے کہ وہ سعودی میں وہ فرق ہے اور نزولی کے اندر وہ کوئی اور شہر ہے. اس پہ بھی ویسے فاضل صاحب نے ڈسکس کیا تھا, شاید اس دن آپ آئے نہیں تھے, کہ اس میں مختلف عرفا کا الگ الگ خیال ہے کہ آیا کہ وہ وہی عالم ہے یا اس میں کوئی الگ ہے. وہ آپ ریکارڈنگ سنیے, اچھا اس میں ہے یہ. میں وہ ریکارڈنگ اصل میں نہیں سن سکا ابھی تک. صحیح, بہتر ہے میں پھر اسے دیکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور کون رہ گیا؟ نوشین, آخر میں نوشین رہ گئی. السلام علیکم جی. لیکچر تو بہت اچھا تھا جی, بٹ میری عقل سے بہت اوپر, تو مجھے تو ذرا ٹائم لگے گا, اینڈ I think I will go through the books and the reading, so but it was very nice. وہ تو ویسے نا ہم ساروں کے لیے یہی حالات ہیں, اس کو شاید سالوں لگ جاتے ہیں اس کو سمجھنے. ہر دفعہ نا اس کا کچھ اور اینگل نظر آتا ہے. جی the only thing is کہ وہ میں اپنی والدہ کے ساتھ دیکھ رہی تھی, and she mentioned علامہ اقبال کی شاعری which mentions these malakut and all of that. تو وہ I started also searching for that. I think یہ کچھ ایسی جیسے آپ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ لیئرڈ چیزیں ہیں جو کہ from different sources will be beneficial, کہ وہ ہم I will be able to connect to all those different understandings. So آپ I think سب لوگ جو سوال کرتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ enriching ہوتا ہے, سمجھ میں زیادہ آتا ہے. So thank you. صحیح بات ہے. This is more like an introduction. امید ہے کہ اس پہ آپ خود بھی پڑھیں گے اور ڈسکشن آگے بھی موقع ملے گا. تو ابھی فاضل صاحب پھر کلاس کو ختم کرتے ہیں, ٹائم ہو گیا. بہت بہت شکریہ